बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उसके बाद अफवाहों का यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक नया तूफ़ान आ गया है और ये दावा किया जा रहा है कि आइनी तरामीम होने जा रही हैं और उसका इंतज़ाम कर लिया है PDM सरकार ने। लेकिन असल सूरत हाल क्या है, ये हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर कि रुकावट क्या है और मौलाना फजलुर रहमान सऊदी अरब में क्या वादे करके आए हैं पिछले चंद हफ्तों के दौरान, जब वो सऊदी अरब गए थे, फिर दोहा के रास्ते पाकिस्तान वापस पहुँचे, और सदर जरदारी को उन्होंने क्या जवाब दिया और अब मियाँ शहबाज शरीफ को क्या जवाब दिया है, और अगले 48 घंटे इस हवाले से क्यों अहम है, ये आज हम आपके साथ बड़ी एक्सक्लूसिव खबर शेयर करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन कि अब मामला किस रुख पर जा रहा है और क्या मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ जो खड़े थे वहाँ से उनका साथ छोड़कर अब हुकूमत की कश्ती में पाँव रखने जा रहे हैं, या वो एक डूबती हुई कश्ती में पाँव रखने से गुरेज करेंगे। इस हवाले से ये जो 48 घंटे हैं, इनमें क्या होने जा रहा है, ये आज की अहम हमारी वीडियो है। तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली इसी तरह की एक्सक्लूसिव जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, पिछले दिनों सदर आसफ अली जरदारी ने भी मौलाना से गुफ्तगू की थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मौजूदा जो रजीम है इसका साथ दें और इसे आगे चलाएं। लेकिन अब मसला ये बना हुआ है कि मौलाना अभी गिन गिन कर बदले ले रहे हैं, क्योंकि जब लंदन प्लान के तहत नए सेटअप के हवाले से अमेरिका बहादुर के साथ और बरतानिया के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट हो गई थी, जिसमें जनरल बाजवा भी शामिल थे, और उसके बाद फिर जो हिस्से बखरे हुए, पिछली जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी 18 माह की, फिर जो निगरान हुकूमत आई, और फिर जो मौजूदा हुकूमत आई है शहबाज शरीफ की दोबारा 8 फरवरी के बाद, इस सारे जो 3 जो अदवारे हुकूमत हैं, इस हवाले से जो हिस्से बखरे किए गए इक़्तिदार के, वो आपको याद है कि वो दुबई में नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के दरमियान बड़ी तवील मुलाकातें हुई थी और मुज़ाकरात हुए थे, और उन दिनों मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह थे, जिसकी रुकन ये दोनों जमातें थी। तो मक्खन से बाल की तरह निकाल कर फेंक दिया था नवाज शरीफ ने और जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को, और मौलाना फजलुर रहमान भी उस वक्त कड़वा घोंट पीकर खामोशी से बैठ गए थे और इनकी कोई मिन्नत तरला नहीं किया था कि भी हमें भी शामिल करें इसमें। उसका नतीजा ये निकला कि जो फिर इन्होंने अंडे खाए निगरान हुकूमत ने, और उससे पहले जो शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत थी, 18 माह की, उसमें उन्होंने फजलुर रहमान को करीब भी नहीं आने दिया। तो अब जब उनकी कश्ती डूब रही है तो वो दोबारा मौलाना से सियासी मदद मांग रहे हैं, लेकिन वो उधार पड़ा हुआ है जो PDM के सरबराह के तौर पर उनसे बेवफाई की गई थी, वो अब वो उधार चुका रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कोई ज़िद्दी सियासतदान नहीं हैं, वो हमेशा डायलाग पर यकीन रखते हैं, और कुछ लोग कुछ दो की सियासत सारी उम्र वो करते आए हैं। वो इस तरीके से अपना मोल और भाव ताव भी बढ़ाते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं, वो बलूचिस्तान की वजारत आला मांग रहे हैं, वो वफाकी वजारत मजहबी अमूर मांग रहे हैं, और भी वो सेनेट की कुछ नशिस्तें मांग रहे हैं। यानी वो एक बड़ा पैकेज डिमांड कर रहे हैं। और वो जरदारी भी, चूँकि आपको पता है डील का मास्टर है, और शहबाज शरीफ भी और नवाज शरीफ भी, वो उन्हें कम से कम पर राज़ी रखना चाहते हैं। तो ये असल में ये मसला इसलिए तूल पकड़ रहा है। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान के अगले 2-4 साल या 6 साल की सियासत और इक़्तिदार के हवाले से लंदन में एक प्लान बना था कि जिसके तहत नवाज शरीफ और आसफ जरदारी ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता किया था इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, और वो सारी जो गेम थी वो डायरेक्ट अमेरिका के साथ थी। जो आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी तब्दीली आनी हो तो अमेरिका से NOC लाजमी लिया जाता है।
اس کے دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ براہ راست امریکہ اور برطانیہ سے ڈیل کی جاتی ہے، اور دوسرا طریقہ ہماری جو 77 سالہ تاریخ ہے اس میں یہ رہا ہے کہ ہم براستہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات امریکہ سے ڈیل کرتے ہیں. ڈیل بہرحال امریکہ سے ہی کرنا پڑتی ہے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے لیے. 77 سال سے یہی چل رہا ہے. لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان نے اب اگلے اپنی سیاست کے حوالے سے ڈیل کی ہے تو وہ انہوں نے براستہ سعودی عرب کی ہے. شہزادہ محمد بن سلمان آپ کو پتہ ہے عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، اور جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے اور چین نے پاکستان پر نوازشات کم کر دی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو نیا اسٹریٹجک بلاک تشکیل پا چکا ہے خطے میں، اسے ایران اور افغانستان کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور عرب ممالک کی اور سعودی عرب کی اور کسی حد تک روس کی سپورٹ بھی حاصل ہے. تو یہ سارا بلاک جو اب آنے والے منظر میں عمران خان کو دیکھ رہا ہے پاکستان کے اقتدار پر، تو مولانا سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ بھی اب اگلے دور حکومت میں ایک معزز شریک کار کی حیثیت سے شامل ہوں گے، اب آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں. اس حوالے سے وہ گارنٹیاں مانگ رہے تھے. اور پھر مولانا نے بہت اہم جو سعودی شاہی خاندان کی شخصیات ہیں جو پچھلے دنوں جب عمرہ کرنے وہ گئے، ذرائع کا کہنا ہے کہ یہاں خفیہ ملاقاتوں میں طویل عہد و پیمان ہوئے، اور وہ عہد و پیمان ہی اب اصل رکاوٹ ہیں، کیونکہ فضل الرحمان کو آصف علی زرداری کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے بڑی بڑی پیشکشیں کی جا رہی ہیں. ان کا دل للچا بھی رہا ہوگا، لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اب یہ آخری دموں پر ہے، یہ وینٹیلیٹر پر ہے. ایسی حکومت کا ساتھ دینے کا ویسے بھی سیاسی حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کرنا نہیں بنتا، لیکن اب چونکہ ان کی تو ایک ڈیل ہو چکی ہے اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے، وہ عمران خان کے بالکل ساتھ ہوں گے یا ان سے الگ رہ کر بھی انہیں پورا حصہ ملے گا. یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں. اس لیے اس کی چونکہ ڈیل کی تفصیلات باہر نہیں آئیں، لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ اب آئندہ جو سیاست ہے پاکستان کی، وہ اس میں نواز شریف اور شہباز شریف کا ساتھ نہیں دیں گے، پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے. اور صرف مولانا فضل الرحمان نہیں بلکہ بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی جتنی بھی اہم دینی اور قوم پرست جماعتیں ہیں وہ سب پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گی. اور نئے سیٹ اپ کا افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہوگا، عرب ممالک کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی. اور یہ جو پاکستان میں پراکسی وارز جاری ہیں ان کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا اس نئے پلان کے تحت. اور جو سی پیک ہے اس میں سعودی عرب کو، ایران کو، افغانستان کو، چین کو اور باقی ممالک کو جو وسط ایشیا کے ہیں انہیں بھی شامل کیا جائے گا. اور اس طریقے سے پاکستان جو حقیقی معنوں میں ترقی ہے اس راستے پر سفر کرے گا. لیکن جو نیا سیٹ اپ ہوگا وہ یک طرفہ نہیں ہوگا. اس کے امریکہ اور برطانیہ اور یورپی یونین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں گے. اور پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو پہلی بار غیر جانبدارانہ کر لے گا. آزادانہ تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر 100% آزادانہ ہوگی تو پھر جو ایک اسٹریٹجک بلاک ہے وہ ناراض ہو سکتا ہے یا کبھی دوسرا ناراض ہو سکتا ہے. دونوں کو ہمیں راضی رکھنا پڑے گا. چین، روس، سعودی عرب، ایران، متحدہ عرب امارات، افغانستان، یہ جو ہمارے قطر قریبی ہمسائے ہیں، ہمیں ان کی بھی سپورٹ جب حاصل ہو جائے گی اور امریکہ کی بھی مخالفت نہیں رہے گی، کیونکہ ہم بالکل پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے. اور جس طرح کہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم کسی کی فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی نہیں بنیں گے اور نہ ہی کسی کی جنگ لڑیں گے. جب پاکستان حقیقی معنوں میں ایک غیر جانبدار ملک کے طور پر سامنے آئے گا دنیا کے، تو پھر پاکستان میں سرمایہ کاری بھی زیادہ آئے گی، امن و امان بھی ہوگا. اور پھر بھارت کو جس طرح وہ ابھی جو ٹی ٹی پی ہے یا جو بلوچستان کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو پیچھے سے سپورٹ کرتا ہے، تو وہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا. کیونکہ جب پھر پاکستان، افغانستان، چین، یہ سارے ملک مل کر اور ایران اور سعودی عرب کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر بھارت کو بھی جرأت نہیں ہوگی. اگر اس کے باوجود بھی بھارت کوئی ایسی حرکت کرے گا تو پھر یہ جو تمام ممالک ہیں ان کے پاس بھی آپشن ہوگا کہ وہ ہماچل پردیش میں، اروناچل پردیش میں، کشمیر میں، آسام میں اور جو ان کے باقی منی پور میں باقی جو ریاستیں ہیں، پھر وہاں پہ جوابی جو اقدام کیا جائے گا وہاں پر پراکسی وار کو بہت بڑے پیمانے پر عسکری امداد دی جائے گی. تو پھر بھارت کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا سندھ میں یا پنجاب میں کہیں بھی کوئی سازش کر سکے، یا گلگت بلتستان میں یا آزاد کشمیر میں. تو یہ ناظرین صورتحال ہے.
اصل جو رکاوٹ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جو عہد و پیمان سعودی عرب میں ہو گئے ہیں شاہی خاندان کی اہم شخصیات کے ساتھ اور شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ، اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے انہیں مکمل گارنٹیاں مل چکی ہیں کہ وہی عمران خان کے سب سے بڑے شریک کار ہوں گے۔ وہ سیاسی اتحاد میں شامل رہ کر بھی ہو سکتے ہیں یا اپنی ایک الگ پہچان رکھ کر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو اگلے 48 گھنٹوں میں آئینی پیکج کی جو سپورٹ ہے جے یو آئی فے کی طرف سے، اس کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، وہ صرف ایک اپنی بارگیننگ پوزیشن آخری وقت تک رکھنے کی ایک کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پرانے کھلاڑی ہیں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ نظر آ جائے کہ یہ حکومت جا رہی ہے تو آخری 1-2 ماہ جو ہے وہ حکومت ہوتی تو ہے لیکن وہ حکومت عملاً نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، جو پولیس ہے، جو باقی محکمے ہیں، وہ پھر اس حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کو التوا میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ساری بھاگ دوڑ مولانا کے ساتھ ملاقات مذاکرات کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی کو اور جو حکومتی مشینری ہے ان کو آخر وقت تک یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ہیں، ہم نہیں جا رہے، ہم آئینی پیکج لا رہے ہیں، ہم آئینی ترمیم کر دیں گے، ہم نیا چیف جسٹس اپنا لا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تاکہ جو بیوروکریسی ہے وہ آخر وقت تک ان کے احکامات پر اسی سوچ کے ساتھ عمل کرتی رہے کہ بھئی یہ تو مستقل حکمران ہے، یہ جانے والے نہیں ہیں۔ لیکن فیصلہ ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے کہ یہ اکتوبر نومبر میں اس حکومت کے پاؤں کے نیچے سے اقتدار کا قالین کھینچ لیا جائے گا اور یہ حکومت اب مہمان ہے چند مہینوں کی، چند ہفتوں کی۔ اسی لیے یہ سارا ایک سیاسی کھیل ہے، یہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور ناظرین بڑی اہم خبر ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے 5 سال کے لیے، میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری اس میں اپوزیشن میں ہوں گے، اور جو باقی کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ، اور ایم کیو ایم بھی اپوزیشن میں ہوگی، اور باقی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، جی ڈی اے ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، اختر مینگل ہیں، محمود اچکزئی ہیں، اور جو باقی پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں ہیں، سنی اتحاد کونسل ہے، اور مجلس وحدت المسلمین ہے، اور گلگت بلتستان کی جماعتیں ہیں، کراچی کی جماعتیں ہیں، اور پنجاب کی چھوٹی جماعتیں جیسے کاف لیگ ہے یا چودھری پرویز الہی گروپ ہے، یہ سب اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے اور ملک میں ایک ایسی حکومت قائم کی جائے گی کہ جو وفاق، صوبوں اور ضلعی اور تحصیل لیول پر وسائل کی منصفانہ تقسیم کرے گی، اور یہ جو رائلٹی کا ایشو بنا ہوا ہے اس کو بھی حل کرے گی۔ جن صوبوں، جن اضلاع، جن تحصیلوں سے بجلی آ رہی ہے، جن تحصیلوں سے دوسری مصنوعات آ رہی ہیں، جو معدنیات آ رہی ہیں، تیل گیس آ رہا ہے، ان تحصیلوں کا بھی ایک معقول رائلٹی میں حصہ رکھا جائے گا، ان اضلاع کا بھی، ان صوبوں کا بھی اور وفاق کا بھی۔ لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ تمام رائلٹی جو پہلے وفاق لے لیتا ہے، پھر وہ صوبوں کو بانٹتا ہے، پھر صوبوں کا وزیر اعلیٰ چاہے تو اس متعلقہ ضلع کو دے یا تحصیل کو دے یا نہ دے، جب دے تو کتنا ان کو ڈیلے کروائے۔ تو اس کی وجہ سے جو جس ضلع سے، جس تحصیل سے، جس گاؤں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی یہ نعمتیں نکل رہی ہیں، وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو مستقبل میں انشاءاللہ العزیز ایک ایسا فارمولہ آئے گا کہ جب وہاں سے رائلٹی جو بھی جنریٹ ہوگی وہ براستہ وفاق یا وفاق کے صوبے کو اور صوبے سے ضلع کو اور ضلع سے تحصیل کو نہیں ملے گی، سب کو ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت ڈائریکٹ ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ضلعی حکومتیں ہیں، جو صوبائی حکومتیں ہیں اور جو تحصیل حکومتیں ہیں، وہ وفاق کی محتاج نہیں رہیں گی۔ جو اللہ نے ان کو قدرتی وسائل دیے ہیں ان سے ان کو ڈائریکٹ رائلٹی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رائلٹی ہے وہ صرف معدنیات پر نہیں ہوگی، وہ صرف پن بجلی پر نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو زرعی فصلیں ہیں ان پر بھی ہوگی۔ مثال ہے ایک صوبے میں جیسے سندھ ہے، وہاں چاول اور گنا اور کپاس بڑے مقدار میں پیدا ہوتی ہے، گندم، تو اس کی رائلٹی بھی ملے گی۔ اچھا، اب اگر وہاں پر مچھلیوں کی اور جو سمندری آبی خوراک ہے، آبی حیات ہے،
اس کے حوالے سے کوئی انکم ہوتی ہے، جیسے بلوچستان ہے، جیسے ہمارا سندھ صوبہ ہے، تو وہاں سے جو انکم ہوتی ہے اس کی بھی ان کو رائلٹی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سمندری تجارت ہے اس کے حوالے سے جو رائلٹی ہے وہ بھی ان صوبوں کو ملے گی، ان اضلاع کو ملے گی جو ساحل کے ساتھ واقع ہیں۔ اس طرح پنجاب میں اگر فصلیں ہیں، چاول ہے، کپاس ہے، گندم ہے، گنا ہے اور باقی فصلیں ہیں، تو وہاں سے جو ان کی رائلٹی بنے گی وہ بھی ایکسپورٹ جب ہوتی ہے، جب ملک حکومت خریدتی ہے تو ان اضلاع کو بھی رائلٹی ملے گی۔ پھر ان اضلاع کی جو پیداوار ہے، جس ضلع میں زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے، اس کو اس حوالے سے رائلٹی، یعنی ایک پورا ایک سسٹم نئے سرے سے ایک معاشی پیکج تشکیل دینا پڑے گا، تاکہ ہر ضلع کے، ہر صوبے کے عوام میں یہ احساس محرومی پیدا نہ ہو کہ جناب فلاں چیز ہمارے ضلع میں اتنی پیدا ہوتی ہے، اس میں سے ہمیں تو کچھ نہیں ملتا۔ آٹا ہم بھی 400 روپے من لے کر کھاتے ہیں، باقی ضلع والے بھی 400 روپے من لے کر، 4000 روپے من لے کر کھاتے ہیں، تو ہمیں کیا فائدہ ہے اس اتنی بڑی پیداوار کا؟ تو اس طریقے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جن علاقوں سے بجلی تیار ہوتی ہے، جہاں پر، وہاں پہ بجلی سستی ہونی چاہیے، جہاں پر اگر گیس ہے تو وہاں گیس سستی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے باقی معدنیات ہیں تو ان کو کچھ بینیفٹ ملنا چاہیے۔ تو یہ جائز مطالبہ ہے، بلوچستان والوں کا بھی جائز ہے، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، سندھ، پنجاب، ہر کسی کے جو جائز مطالبات ہیں جب تک آپ انہیں تسلیم نہیں کریں گے، یہ جو افراتفری ہے، یہ جو کشیدگی ہے، جو آپس کی لڑائیاں ہیں، یہ جو انارکی ہے، یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرپشن بھی ختم کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ رائلٹی آ گئی ہے تو وہ ساری اڑا دے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت یا ضلعی حکومت یا تحصیل حکومت، اپنی عیاشیوں پر لگا دے، جو بیوروکریسی اس کے اخراجات اتنے بڑھا دے، بڑے بڑے اعلیٰ آفسز تعمیر ہونے لگ جائیں، بڑی بڑی ان کو گاڑیاں لے کر دے دی جائیں۔ اس پر بھی ایک آئینی پابندی ہوگی، اور پابندی ہونی چاہیے کہ وہ جو رائلٹی آئے گی وہ لوگوں پر کس طریقے سے خرچ ہوگی، لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگی، یا ان کو ڈائریکٹ ملے گی، یا وہاں تعلیم، علاج کی سہولتیں زیادہ بہتر انداز میں دی جائیں گی، جس طرح صحت کارڈ ہے، جس طرح باقی ایشوز ہیں، کس طریقے سے انہیں مختلف طریقوں سے اکاموڈیٹ کیا جائے گا تاکہ ان کی زندگیوں میں خوشی اور خوشحالی آئے، وہ اس مہنگائی کے عذاب سے نجات پائیں۔ جب تک یہ خوشی اور خوشحالی گراس روٹ لیول تک لوگوں کے گھروں میں نہیں آتی تو رائلٹی بھلے آتی ہے نہیں آتی، لوگوں کا اس کا کیا فائدہ؟ تو نہ صرف یہ رائلٹی کا ایشو حل ہوگا، جو باقی پاکستان کی صنعتی پیداوار ہے، تجارتی پیداوار ہے، سی پیک کا جو روٹ جب چلے گا، دنیا کے 30-40 ممالک یہاں سے ہمارے سے تجارت کریں گے، آئے گا مال جائے گا، وہاں سے بھی رائلٹی پیدا ہوگی، وہاں سے بھی آمدنی پیدا ہوگی، تو جن علاقوں سے وہ ٹریفک گزر رہی ہوگی، ان اضلاع کا، ان تحصیلوں کا حق بنتا ہے اس انکم پر، تو انہیں وہ دی جانی چاہیے، اور اس سے پھر وہاں پہ جو مقامی طور پر جو ان کی میونسپلٹی ہے، جو ان کی ضلع کونسل ہے، اس کو ایک اچھی بھلی انکم شروع ہو جائے گی، تو وہ اپنے ضلع کے، اپنی تحصیل کے لوگوں کی زیادہ اچھے انداز میں خدمت کر سکیں گے، علاج کی اور تعلیم کی زیادہ سہولتیں دے سکیں گے، خوراک میں اور دیگر چیزوں میں انہیں کچھ زیادہ سپورٹ مل سکے گی، بجلی کے بل وہاں پہ سستے ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ناظرین اسی وقت ہوں گے کہ جب آپ کے اوپر ایسی حکومت بیٹھی ہوگی جو عوام میں سے ہوگی، جو اس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوگی، اور اس کا ویژن بھی یہ ہوگا کہ میں نے کو اپنی جائیدادیں نہیں بنانی، اپنی کوئی امپائر صنعتی یا تجارتی کھڑی نہیں کرنی، بلکہ میں نے اس ملک کو کھڑا کرنا ہے، اس قوم کو کھڑا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو 25 کروڑ عوام ہیں، اور اس میں ہمارے جو 14 کروڑ 15 کروڑ نوجوان ہیں، وہ بہت بڑی ایک طاقت ہے، ایک آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ بھی بہت بڑا قدرتی وسیلہ ہے، اس کو بھی ہم نے اب تک نظر انداز کیا ہے۔ ہمارے نوجوان صنعتی، تجارتی، ہر شعبہ زندگی میں بہت دولت پیدا کر رہے ہیں، اور اب یہ جو نیا سلسلہ آیا ہے، سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ پہ جو کام آپ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے پوری دنیا ایک مارکیٹ بن گئی ہے، وہاں سے ہمارے نوجوان ڈالر کما رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم انہیں سہولتیں دیں، انہیں کورسز کروائیں، ان کو ایسی تعلیم دیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، انٹرنیٹ سپیڈ اس کی بڑھائیں۔ ہم تو جو موجودہ سپیڈ ہے اس کو بھی ہم نے بند کیا ہوا ہے، تو ہم لوگوں کو ان کی انکم میں سپورٹ دینے کی بجائے ان کے راستے میں رکاوٹیں بند رہے ہیں سیاسی اپنے چپکلش کے چکر میں۔ جب یہ سیاسی چپکلش ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ جو نوجوان ہے، جو سندھ کا ہے، پنجاب کا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ سارے ہمارے نوجوان بہت زیادہ پیسہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پاکستان میں جو ترسیلات زر ہیں، جو ڈالر کی آمد و رفت ہے، وہ بہت بڑھ سکتی ہے، صرف ہمیں ان پر اعتماد کر کے انہیں سہولتیں دینا ہوں گی۔ اسی کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بھی ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں، عمران خان پر، پی ٹی آئی پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ جو ہی یہ اگلا سیٹ اپ انشاءاللہ العزیز قائم ہونے جا رہا ہے،
یہ فروری یا مارچ میں نئے عام انتخابات کے حوالے سے فیصلے ہو چکے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور آپ نے دیکھا کہ ہم یہ ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں، اور اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نہ شہباز شریف کو انہوں نے اوکے کیا ہے، نہ زرداری کو اوکے کیا ہے، کیونکہ وہ جو اگلا سیٹ اپ آنے والا ہے اس سے وہ پوری طرح آگاہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چونکہ پتہ ہے کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ جو ان کی 2/3 اکثریت کے لیے زبردستی ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ اور سینیٹرز پورے کرنے کے میں کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا، یہ بھی نشانی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے بالکل اپنا ذہن بنا چکی ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے معاملات اب روز بروز بہتری کی سمت میں جائیں گے، اور یہ جو ٹینشن، مہنگائی اور بدحالی ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز اس عذاب سے جلد ہماری اور آپ کی جان چھوٹنے والی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔